नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टी वी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास ख़बरें हो या ख़बर ख्याल हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक की इशाअत अमल में लाता है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है और वो सिलसिला है चाँद की तारीख़ से आपको वाकिफ़ करवाना। आज चाँद की 4 तारीख़ है, यानी 4 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी। और जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं और आपको सुनाते हैं हदीस मुबारक। हज़रत अब्दुल्ला मुफ़फ़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहाने की जगह पेशाब ना करो। तो बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कि किस तरह बड़े जो होते हैं, हमारे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, माँ बाप जो थे, उन्होंने जिस अंदाज़ में हमारे रहनुमाई की है, वो भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक पर अमल करते थे और दूसरों को अमल करवाते थे। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की आदतों से महफूज रखे जो बरकत ख़त्म कर देती हैं ज़िंदगी से। तो बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं ख़बरों की तरफ और आपको बताते हैं कि आलमी सतह पर क्या हो रहा है और कौमी सतह पर क्या हो रहा है, यहाँ तक कि इलाक़ाई सतह पर क्या हो रहा है। हम आपको बताते हैं कि ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो जो SIR का अमल है, कल मसवदे फ़हरिस्त राय दहिंदगान जारी कर दी गई है, यानी ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। और आपको बताते हैं कि हैदराबाद में 12 लाख से ज़ायद राय दहिंदों को नोटिसें जारी की जा रही हैं। यानी हैदराबाद के जो जो असेंबली हल्के हैं, उनमें ग्रेटर हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूँ, हैदराबाद में 12 लाख से ज़ायद राय दहिंदों को या वोटर्स को नोटिसें जारी की जा रही है, जिसमें आपको बताना ज़रूरी है कि 5,80,908 जो है वो अनमैप्ड है, यानी जिन्होंने मैपिंग नहीं करवाई थी। और 1 जुलाई 1987 से कबल जो है जो लोग हैं उनकी तादाद भी बताई जा रही है, यानी 6,72,678। तो ये जुमला 12 लाख राय दहिंदे हैं और जिन्हें नोटिसें जारी की जाने वाली हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक यानी हैदराबाद का सवाल है, हैदराबाद के बारे में हमने आपको बताया कि कैसे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वोटों के या राय दहिंदों के जो वोटर्स के नाम हैं वो हज़फ किए जा रहे हैं। तो आपको बताना ये ज़रूरी है कि हैदराबाद के चार मीनार में तकरीबन 94,174 जो वोटर हैं उनके नाम हज़फ किए जा रहे हैं, हज़फ कर दिए गए हैं। इसी तरह चंद्रायनमुट में 1,48,869 राय दहिंदों के नाम ऐसे हैं जो हज़फ किए गए हैं। याकुतपुर में 1,54,982। और अब अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह के अगर वोटरों के नाम हज़फ किए जाएंगे या उनको मशकूक ज़ुमरे में डाला जाएगा तो फिर पॉलिटिकल जो तवाज़ुन है या बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और ख़ास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पर चार मीनार का असेंबली हल्के में अगर 94,174 अगर आप देखेंगे कि वोटरों के नाम हज़फ किए जाते हैं तो इससे MIM को बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। इसी तरह चंद्रायनमुट में 1,48,869 राय दहिंदों के नाम हज़फ किए जाने के पूरे इम्कानात पाए जा रहे हैं। और याकूतपुरे में 1,54,982, बहादुरपुरे में 1,21,350 और नामपली में 1,37,125। कारवान में आपको बता दूं कि 1,41,766, मलकपेट में 1,47,799 और मुशीराबाद में अगर आप देखेंगे 1,40,070। इसके साथ ही अंबरपेट में 1,20,303, खैरताबाद में 1,23,472 और जुबली हिल्स में 1,79,510 और सनत नगर में 1,14,131, सिकंदराबाद में 1,02,710 और सिकंदराबाद कंटोनमेंट में 1,05,034 राय दहिंदों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं या उन्हें मशकूक वोटरों के ज़ुमरे में डाल दिया गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताना ज़रूरी है कि कैसे ये वाक़यात पेश आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
کہ آنے والے دن خاص طور پر دیکھیں گے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، بہت ہی برے ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ مختلف اسمبلی حلقوں میں، خاص طور پر یاقوت پورے کے اسمبلی حلقوں میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح امجد اللہ خان خالد نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو شکست کے بالکل قریب کر دیا تھا، لیکن آخر میں وہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، یعنی امجد اللہ خان خالد کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور بہت زیادہ نہیں بلکہ 1000 کے اندر ہی ووٹوں سے یہ نتیجہ رہا۔ اسی طرح نامپلی میں بھی آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی کم مارجن سے مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار کامیاب ہوا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو ووٹ رائے دہندوں کے نام حذف کیے گئے ہیں اس سے کیا مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی پر اثرات مرتب ہوں گے، خاص طور پر 7 اسمبلی حلقوں میں اور ایک پارلیمانی حلقے حیدرآباد میں۔ تو یہ بہت اہمیت رکھتی ہے یہ چیز، اور یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ ان کا کیا ہونے والا ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک RSS کا سوال ہے، RSS اور بی جے پی کے بارے میں پون کھیرا جو کانگریس کے ترجمان ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے اور کہا ہے کہ بی جے پی اور RSS کے لیے 2026 ذلت کا سال رہا ہے، یعنی ان کے ذلیل و رسوا ہونے کا سال رہا ہے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے راہل گاندھی کے آمدنی سے متعلق یا آمدنی سے زیادہ اثاثے رکھنے کے معاملے پر جو فیصلہ سنایا تھا اس پر روک لگا دی ہے سپریم کورٹ نے۔ اس پر پون کھیرا کا تبصرہ سامنے آیا ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ راہل گاندھی اور خاص طور پر پرینکا گاندھی ہو یا راہل گاندھی ہو، گاندھی خاندان ہو، اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کرپشن میں ملوث نہیں ہوتے اور صاف ستھرا امیج رکھتے ہیں، اس لیے حکومت ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی اور ڈالنے کی ہمت بھی نہیں رکھتی۔ تو بہرحال اب راہل گاندھی کا پیچھا پکڑا گیا ہے، پیچھا کیا جا رہا ہے، لیکن راہل گاندھی ببانگ دہل وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے لے کر بی جے پی اور RSS تمام کو آپ دیکھیں گے کہ نشانہ بنا رہے ہیں اور کھلے عام نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہیں یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ RSS کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ RSS نے ملک کو یعنی ہر ڈپارٹمنٹ میں RSS کے لوگ داخل کیے جا رہے ہیں اور ملک کو تباہی و بربادی کی راہ پر گامزن کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں راہل گاندھی کے خلاف ایک تحریک شروع کرنا تو حقیقی چیز ہو جاتی ہے، یعنی بی جے پی ضرور شروع کر سکتی ہے تو اور شروع بھی کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بی جے پی کو وہ کامیابی نہیں مل رہی ہے جس کی اسے توقع ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ بی جے پی میں جو تنظیمی تبدیلیاں کی گئی ہے، خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ امیت مالویہ IT سیل کا جو سربراہ تھا اسے ہٹا دیا گیا، ایسے نکال پھینکا گیا جیسے آپ دیکھیں گے کسی چیز میں گرے ہوئے کیڑے کو نکال پھینکا جاتا ہے۔ تو بہرحال بہت برا سلوک کیا گیا یعنی امیت مالویہ سے، حالانکہ امیت مالویہ نے واٹس ایپ یونیورسٹی بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن اب بی جے پی نے انہیں ٹھکانے لگا دیا ہے۔ پھر تیجسوی جو بنگلور سے تعلق رکھتے ہیں، رکن پارلیمنٹ ہے، انہیں بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ اب انہیں ہٹا کر آپ دیکھیں گے کہ گجرات سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان MP کو بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ سمرتی ایرانی بھی واپس ہو گئی، وسندھرا راجے سندھیا بھی واپس ہوئی ہیں، یعنی انہیں بھی اہم عہدے دے دیے گئے ہیں۔ اور بنڈی سنجے اور ڈاکٹر لکشمن جو ہیں، ان دونوں کو جو تلنگانہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ویسے بھی بنڈی سنجے آپ کو بتا دوں کہ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بھی ہیں اور پارٹی کے جنرل سیکریٹری بھی کے عہدے پر بھی انہیں فائز کیا گیا تھا، لیکن اب انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ لکشمن جو ہے پارٹی کے OBC جو وہ ہوتا ہے یعنی شعبہ ہوتا ہے، OBC شعبے کے سربراہ تھے، انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ راہل گاندھی جس انداز میں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام تنظیمی جو تبدیلیاں کی گئی ہے جان بوجھ کر کی گئی ہے تاکہ UP اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی جا سکے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ یعنی 2027 کے اوائل میں اتر پردیش میں جو اسمبلی انتخابات منعقد ہونے والے ہیں اس میں بی جے پی کو شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بی جے پی پر ابھی سے شکست کا خوف طاری ہو گیا ہے، خاص طور پر یوگی آدتیہ ناتھ بہت پریشان ہیں، ان کے پیر پھول گئے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے پیر پھولنے کا مطلب وہ کافی پریشان ہے، کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ اکھلیش یادو کے جو چچا ہیں
انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر سماجوادی پارٹی کی حکومت آتی ہے تو اعظم خان کو وزیر داخلہ بنایا جائے گا۔ اگر اعظم خان یقین مانیے کہ اگر حسن اتفاق سے اور وہاں پر اتر پردیش میں اگر بی ایس پی کو کامیابی ملتی ہے تو پھر یوگی کی حالت بہت بری ہوگی، اور یوگی کا وہ حال ہوگا کہ یوگی اسی طرح روئیں گے جس طرح رامپور کے کلکٹر کے طرز عمل پر انہوں نے پارلیمنٹ میں رویا تھا، یا ان پر انہیں رونے پر مجبور کیا گیا تھا۔ آپ دیکھیے ویڈیو پارلیمنٹ کا، اس میں وہ رو رہے ہیں اور ایسے رو رہے ہیں ایک بزدل کی طرح رو رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کا کیا ہوگا اگر ایس پی کی حکومت آتی ہے اور وہاں پر اعظم خان کو وزیر داخلہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یوگی آدتیہ ناتھ سے لوگ پریشان ہیں، خاص طور پر اعلیٰ ذات کے ہندو بھی پریشان ہیں اور دوسرے لوگ بھی پریشان ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک نریندر مودی کا سوال ہے، امت شاہ کا سوال ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے برے دن آ چکے ہیں اور اچھے دن جا چکے ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ اگر یہ اونٹ پر بھی بیٹھتے ہیں تو انہیں کتا کاٹ لیتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ یعنی ایک مثال دی جا رہی ہے مودی جی کے بارے میں، امت شاہ کے بارے میں، کہ اب ان کے حالات اچھے نہیں رہے، اور اگر کانگریس کی زیر قیادت حکومت آتی ہے اپوزیشن کی تو پھر ان کا بھی حال برا ہونے والا ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آر ایس ایس نے انہیں آپشنز بھی دے دیے ہیں کہ کسی کو صدر جمہوریہ بنا دیا جائے گا، کسی کو نائب صدر جمہوریہ کے عہدے پر فائز کر دیا جائے گا۔ اس طرح یہ کانگریس کی انتقامی کارروائی سے محفوظ رہ سکتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات آگے کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ حالیہ عرصے کے دوران جنتر منتر پر طلبہ کا جو احتجاج ہوا ہے، کاکروچ جنتا پارٹی کا جو احتجاج ہوا ہے، اس نے مودی کی کمر ڈھیلی کر کے رکھ دی ہے، مودی حکومت کی کمر ڈھیلی کر کے رکھ دی ہے۔ بہت ہی پریشانی کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہر بات ان کے خلاف جا رہی ہے۔ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ کس طرح ہمارے ملک میں طلبہ نے مودی کی اور امت شاہ کی نیند حرام کر دی ہے، اور خود آر ایس ایس بھی مودی اور امت شاہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مودی اور امت شاہ کے لیے آر ایس ایس یعنی گھیرا تنگ کر دے گی اور نتن گڈکری جیسے لوگوں کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان کی آزادی کا جشن منایا ہم نے، 80واں جشن منایا، اور پورے 79 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے، سبھی 80واں جشن ہم نے منایا۔ اس کے باوجود آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا دلتوں کے ساتھ، کیا پسماندہ طبقات کے ساتھ، کمزور طبقات کے ساتھ، ایس سی ایس ٹی کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہندو سماج میں کیا جا رہا ہے کہ وہ سلوک کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کیا اب اس طرح کے ذات پات پر مبنی جو امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ایک سوال کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ تعلیم جو ہوتی ہے وہ انسان کو بہت آگے بڑھاتی ہے، اونچ نیچ چھوت چھات سب ختم کر دیتی ہے۔ ویسے بھی ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ایک سیکولر ملک ہے، اور تمام شہریوں کو دستور نے مساویانہ حقوق دیے ہیں، چاہے وہ اعلیٰ ذات کا ہو یا ادنا ذات کا ہو۔ اور ویسے تو میں تو نہ اعلیٰ ذات ادنا ذات میں یقین نہیں رکھتا، یقین مانیے میں اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ جسے کا محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اپنے آخری خطبے میں کہ نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، اور نہ ہی اعلیٰ کو ادنا پر، ادنا کو اعلیٰ پر، کسی کو برتری حاصل نہیں ہے۔ ہاں تمہارا جو تقویٰ ہے، تمہارے جو کیریکٹر ہے، تمہارے جو اخلاق ہے، تمہارا جو کردار ہے، تمہارے جو اعمال ہیں، اگر وہ بہتر ہے تو تم اچھے انسان ہو، ورنہ اچھے انسان نہیں ہو، یہ مفہوم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کوئی ادنا کوئی اعلیٰ نہیں ہے اس سرزمین پر، وہی اعلیٰ ہے جو اللہ کے قریب رہتا ہے، اللہ کے بندوں کی عزت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، وہی سب سے اعلیٰ ہو سکتا ہے۔ ورنہ آپ ذات پات کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر اپنے آپ کو اعلیٰ کہتے ہیں تو یہ اس کے علاوہ یہ آپ کی یعنی بیوقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آپ کے غرور و تکبر کے علاوہ، آپ کی انانیت کے سوا، آپ کی آمریت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہندوستان میں ادنا و اعلیٰ کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آپ کو یہی بتا دوں پھر یہ مسلم تنظیموں پر، عیسائی تنظیموں پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ مذہب تبدیل کروا رہے ہیں۔ اپنے اخلاق سدھارو، آپ اپنے اخلاق نہیں سدھارتے، آپ اپنے کردار نہیں سدھارتے، اور پھر اگر دلت بھائی یا بہن مسلمان ہوتے ہیں، دامن اسلام میں پناہ لیتے ہیں، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ اگر دلت بھائی جا کر گرجا گھر جاتا ہے اور وہاں پر جا
جا کر عیسائیت قبول کرتا ہے تو آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، تو آپ اس کے لیے خود ذمہ دار ہیں۔ پہلے اپنا کردار سدھاریے، پہلے انسان سمجھیے دلتوں کو۔ آپ دلتوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جشن یوم آزادی کی تقریب میں دلتوں کو زمین پر بیٹھنے کے لیے مجبور کرنے پر 5 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا ہے، اور یہ آپ کو بتا دوں کہ راجستھان کے جے پور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جشن آزادی کے موقع پر 2 دلت کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پر اعلیٰ ذات کے 5 لوگ پہنچتے ہیں، انہیں گالی گلوچ کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ تم دلت ہو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم یہاں کرسی پر ہمارے ساتھ بیٹھو۔ تو بہرحال ان بیچاروں کو زمین پر بیٹھنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ بتائیے کہ کیا دلتوں کے پاس آرگنز جو ہوتے ہیں، جسمانی آرگنز ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں اور اعلیٰ ذات والوں کے پاس کم ہوتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دلتوں کے ساتھ اس طرح کا جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اور اگر یہ دلت بھائی مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ دلت بھائی عیسائی ہوتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ پہلے اپنے آپ کو سدھاریے، پھر اس کے بعد آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بتا دوں، آزادی کا یعنی ہم نے 80واں جشن منایا ہے، لیکن چھوت چھات جو ہے اب تک ہندوستان کے رگ و پے میں یعنی سمائی ہوئی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بتانا ضروری ہے کہ اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں ایک ہندوتوا کی ایک تنظیم شری رام سینا نے اس علاقے کا رام لیلا گراؤنڈ کا شدھیکرن کیا، وہاں پر گنگا جل سے اسے دھویا، دودھ سے دھویا، کیونکہ کچھ دیر پہلے وہاں پر کانگریس کے جو صدر ہیں ملکارجن کھڑگے، انہوں نے وہاں پر خطاب کیا تھا۔ ملکارجن کھڑگے ایک دلت ہیں، ایک آپ کو بتا دوں کہ اور دلت ہونے کے باوجود بھی انہیں کانگریس نے اپنا صدر بنایا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شری رام سینا نے اس علاقے کا شدھیکرن کیا۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ دلتوں کی تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، ملک میں 170 ملین افراد دلت ہیں۔ اگر یہ مسلمان ہو جائیں، اگر یہ عیسائی ہو جائیں تو یہ کیا کر لیں گے؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اعلیٰ ذات کے لوگ، کیونکہ یہ صرف انہیں اس زوم میں مبتلا ہے کہ ہم اعلیٰ ذات کے ہیں، جبکہ اعلیٰ ذات کے ہونے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اچھے نیک کام کرتے ہیں، گڈ ڈیڈز کرتے ہیں، اچھی معاملت کرتے ہیں، انسانوں پر رحم کرتے ہیں تو آپ اعلیٰ ذات کے ہیں، ورنہ یہ ذات پات کا کوئی امتیاز نہیں ہے، سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مندروں میں اگر کوئی دلت جاتا ہے تو وہاں پر شدھیکرن کیا جاتا ہے، گنگا جل سے مندر کو دھو دیا جاتا ہے اور دودھ سے مندر کو دھو دیا جاتا ہے۔ تو کیا دلت انسان نہیں ہے؟ کیا دلتوں کو تم ہندو نہیں سمجھتے؟ کیا دلتوں کو تم سناتن دھرم کا نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو پھر تم اپنے دروازے جو مندروں کے بند رکھتے ہو تو کھولو ان کے لیے دروازے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ، یہ میرا چیلنج ہے کہ اگر کوئی دلت مسجد کی طرف جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ مسجد کے دروازے دلت کے لیے بھی کھلے ہوتے ہیں، ایس ٹی کے لیے بھی کھلے ہوتے ہیں، تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام میں تب اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں تمام برابر ہوتے ہیں، کوئی ادنا نہیں ہوتا، کوئی اعلیٰ نہیں ہوتا۔ انسان اس کے عمل سے اعلیٰ ہوتا ہے، انسان اس کے کاموں سے اعلیٰ ہوتا ہے، انسان اس کے اخلاق و کردار سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ مسجد کے دروازے دلت بھائیوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، وہ جا سکتے ہیں، وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں اور لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نماز ادا کی جا رہی ہے، کس طرح قرآن پڑھی جا رہی ہے، کس طرح اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہ جو قرآن ہے صرف مسلمانوں کا کلام نہیں ہے، اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، ساری دنیا کے سارے یعنی انسانوں کے سارے رحمت للعالمین بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے۔ اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور سارے جہانوں کے لیے، یہاں کے لیے، وہاں کے لیے آپ کو بتا دوں کہ بس رحمت ہی رحمت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رحمت للعالمین ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اسی لیے مولم انسانیت کہا گیا ہے، محسن انسانیت کہا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 170 ملین دلت ہیں، اگر آج یہ کھڑے ہو جائیں اور یہ اعتراض کریں کہ کھڑگے کو تم نے وہاں پر شدھیکرن کیا ہے کھڑگے کا، اور اس لیے کیا ہے کہ وہ دلت ہیں، تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 170 ملین لوگ اگر مسلمان ہو جائیں دلت یا پھر عیسائی ہو جائیں
تو پھر یہ کیا کر لیں گے, کیا ان کا بگاڑ لیں گے؟ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ بابا صاحب امبیڈکر نے 4 لاکھ دلتوں کے ساتھ بدھ مت اختیار کیا تھا. حالانکہ انہیں روکنے کی پوری کوشش کی گئی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہندو معاشرے میں, سناتن دھرم میں اعلیٰ اور ادنا کا جو فرق پایا جاتا ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے, اور انسان کو اپنے کرموں کی وجہ سے, اپنے کام کی وجہ سے اعلیٰ اور ادنا ہونا چاہیے. تو بہرحال ناظرین آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ 14 جنوری 1978 کو, اس وقت 1978 کی بات کر رہا ہوں, اس وقت کے وزیر دفاع بابو جگجیون رام وارانسی کی سنسکرت یونیورسٹی میں سپرانند کا ایک مجسمے کی نقاب کشائی انجام دیتے ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی وہ جاتے ہیں, واپس جاتے ہیں, تو وہاں کے جو برہمن ہیں, مقامی برہمن آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شودر نے یہ چھو لیا ہے, اسے چھو لیا ہے, اس لیے وہاں پر گنگا جل سے اسے دھویا جاتا ہے. کتنی شرم کی بات ہے. آپ کو بتا دوں کہ ایک ہندوستان کا وزیر دفاع جو دلت ہے, اس کے آنے پر پورا گنگا جل سے اس علاقے کو دھویا جاتا ہے, یعنی سنسکرت یونیورسٹی کو دھویا جاتا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ایک دلت نے اسے چھو لیا ہے. پھر ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جنوری 2020 میں راجیو سیزال, یہ آپ کو بتا دوں کہ ہماچل پردیش کا وزیر سماجی انصاف تھے, جو خود دلت تھے. انہوں نے خود اسمبلی میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں ان کی ذات کی وجہ سے مندر میں داخل ہونے نہیں دیا گیا. تو آخر کب تک تم لوگ برداشت کرو گے؟ تمہیں مندر میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا, تمہیں اشلوک پڑھنے نہیں دیا جاتا, تو پھر تمہیں انسان نہیں سمجھا جاتا, تمہارا قتل کر دیا جاتا ہے, اور تم جب بارات نکالتے ہو گھوڑی پر تو تم پر سنگباری کی جاتی ہے. پھر کب تک تم برداشت کرتے رہو گے؟ آؤ اٹھو, میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخہ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. یہ علامہ اقبال نے کہا ہے. کب تک بے غیرتی, کب تک بے شرمی؟ اٹھو. یہ چیزیں بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا اپنے دلت بھائیوں سے, اور آپ نے دیکھا کہ 4 لاکھ دلتوں نے بدھ مت اختیار کیا تھا, صرف اور صرف سناتن دھرم میں چھوت چھات کی وجہ سے. تو آج آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اور ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ارے میرے بھائی, آپ ضمیر احمد جو کرناٹک کے ریاستی وزیر ہے, ان کا نقش قدم پر بھی نہیں چل سکتے, جنہوں نے ایک چمار پنڈت کا جھوٹا نوالا, یعنی اب چمار پنڈت نے جس نوالے کو چبایا وہ اپنے منہ میں ڈال کر چبا لیا. تو کیا وہ ہمارے وزیر اعظم, کیا امت شاہ, کیا موہن بھاگوت, کیا کوئی RSS کا لیڈر چمار پنڈت کا کوئی جھوٹا نوالا کھا سکتا ہے؟ یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ نہیں کھا سکتے. تو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اب دلتوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ وزیر بھی رہیں گے تو تمہارے ساتھ چھوت چھات کا رویہ اختیار کیا جائے گا. ارے میرے بھائی, رام ناتھ کووند صدر جمہوریہ ہند, آپ اندازہ کیجئے کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. یہاں تک کہ موجودہ صدر مرمو کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں. کیا پارلیمنٹ کی افتتاحی تقریب میں انہیں مدعو کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. کیوں نہیں مدعو کیا گیا؟ یہ سوال دلتوں کو کرنا چاہیے, یہ سوال قبائلیوں کو مودی حکومت سے کرنا چاہیے تھا, لیکن کسی نے نہیں کیا. آپ اندازہ کیجئے کہ رام مندر کی پرتشٹھان جو پروگرام تھا, افتتاحی پروگرام تھا, اس میں کیا کسی دلت کو مدعو کیا گیا؟ صدر جمہوریہ مرمو کو مدعو کیا گیا, یا پھر سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کو مدعو کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. تو کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ سوال دلتوں کو حکومت سے کرنا چاہیے. اب اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات آ رہے ہیں, اور آپ کو بتا دوں کہ یوگی آدتیہ ناتھ نے خواتین کے لیے 50 ہزار روپے دینے کا اعلان کیا ہے. تو اب آپ انتخابات جیتنے کے لیے پیسہ خرچ کریں گے, اور کس کا پیسہ ہے یہ سوچنے والی بات ہے. ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اتر پردیش سے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ اب زنجی یعنی نوجوان نسل کو گو رکشک بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہے. یعنی پھر ایک مرتبہ مذہبی جذبات کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے. جبکہ ساورکر نے جو RSS کا نظریہ ساز تھا, اس نے واضح طور پر کہا کہ گائے کوئی ماتا نہیں ہے, گائے جانور ہے. یہ ساورکر کے الفاظ ہیں, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. تو آپ کو بتا دوں کہ اب اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کو پورا یقین ہو گیا ہے, بی جے پی کو یقین ہو گیا ہے کہ اس مرتبہ بی جے پی کا صفایا ہونے والا ہے. اب وہاں پر خواتین کو 50 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں, اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسہ دیا جا رہا ہے. یہ بہانہ ہے, اصل میں تو انہیں کیا کرنا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اگلے سال کے اوائل میں وہاں پر اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں, اور
ऐसे में बीजेपी जी वहां पर आपको बता दूं कि गौ रक्षकों को तरबियत देना चाहती है, कम से कम 10,000 नौजवानों को। इस बारे में योगी आदित्यनाथ हुकूमत का कहना है कि यह ज़ेंजी को खरीब करने का तरीका है। अब उन्हें अच्छी तरह मालूम हो गया है कि ज़ेंजी क्या चाहती है। ज़ेंजी अच्छी तरह जान चुकी है, नौजवान नस्ल अच्छी तरह जान चुकी है कि ये झूठे हैं, ये मुसलमानों के बारे में, ये बाबर के बारे में, ये मुगल बादशाहों के बारे में झूठ बोलते हैं, तारीख को मस्ख करते हैं, झूठी तारीख बयान करते हैं, नफरत पैदा करते हैं। ये नौजवान नस्ल को अच्छी तरह मालूम हो गया है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक आवारा मवेशियों का सवाल है, आप अंदाजा कीजिए कि ये गाय को गाय माता कहते हैं, लेकिन अंदाजा लगाइए कि आवारा गायों की वजह से हादसात में हर साल हजारों की तादाद में लोग अपनी जिंदगियों से महरूम होते हैं। ताज़ा तरीन वाक़या आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश के जिले भंड में ये आज या कल का यानी 12 घंटे भी नहीं हुए या 24 घंटे नहीं हुए इस वाक़े को हुए, ये मध्य प्रदेश का वाक़या है। वहां पर आवारा गायों की वजह से आपको बता दूं कि गाड़ी जो थी एक लोडिंग गाड़ी थी और दूसरी अलग एक ट्रक थी। तो लोडिंग गाड़ी जिसमें मजदूर सवार थे और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले मजदूर थे ये, तो बहरहाल आवारा गायों को, आवारा मवेशियों को बचाने की चक्कर में हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में आपको बता दूं कि एक यानी 8 मजदूर, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 8 मजदूर अपनी जिंदगियों से महरूम हो गए, जबकि 22 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें कई की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। और तुम इन जानवरों को अपने घरों में रखने की बजाय, गौशाला में रखने की बजाय, उनकी खिदमत करने की बजाय सिर्फ वोट के लिए गौ माता का नाम लेते हो, जबकि सावरकर कहते हैं कि ये गौ माता जो है किसी की मां नहीं हो सकती, कोई जानवर किसी की मां नहीं हो सकती, बल्कि जानवर जानवर होता है, ये सावरकर कहते हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं है, आप सावरकर की किताब भी पढ़ सकते हैं। और हालिया अरसे के दौरान आपको बता दूं कि सावरकर के भतीजे यानी पोतर भतीजा जिसे कहा जाता है, यानी भतीजे का बेटा, तो आपने उसने अदालत में खुद बयान दिया है कि सावरकर जानवर को यानी गाय को माता नहीं मानते थे बल्कि जानवर मानते थे और कहते थे कि कोई जानवर किसी की मां नहीं होती। तो बहरहाल नाज़रीन ये चीजें हम आपके सामने लेकर आए हैं और आपको बताए हैं, इनकी खलाई खोल कर रख देते हैं हम और इन्हें हिंदुस्तान की तारीख से वाकिफ करवाते हैं। खास तौर पर फिरका परस्त दरिंदों को सबक सिखाना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और हिंदुस्तान को फिरका परस्तों से बचाना हर हिंदुस्तानी का यानी फर्ज बनता है। इसीलिए हैदराबाद के आबिद हसन सफरानी ने क्या खूब कहा था, जय हिंद। और इसी के नारे के साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबरें इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेजबान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।